अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अफ़गानिस्तान में आग भड़क चुकी है और ज़ाहिर है उसकी तपिश अभी से पाकिस्तान में महसूस की जा रही है। इस हवाले से गुज़श्ता हफ़्ते कौमी सलामती कमेटी के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर एक इजलास हुआ था जिसमें आर्मी चीफ़ और DGISI ने ब्रीफिंग दी थी। लेकिन अब जो वहाँ पर हालात जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ हो रहे हैं वो उन तजियाकारों को दुरुस्त साबित कर रहे हैं जो ये बात कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान जो है वो खाना जंगी की जानिब बढ़ रहा है। और ज़ाहिर है इस वक्त अफ़गान तालिबान जो हैं वो पेशकदमी कर रहे हैं। 11 शहरों पर कब्ज़े के लिए गिरदो नवाह में लड़ाई जो है वो हो रही है और ज़ाहिर है कि बहुत सा इलाका जो है वो उनके कब्ज़े में है। और अगर उनके दावों को तस्लीम किया जाए तो दिखाई ये देता है कि अफ़गानिस्तान का बेशतर हिस्सा जो है उसका कंट्रोल वो संभाले हुए हैं। पाकिस्तान इस बात की तवक्को कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि एक ऐसा निज़ाम हुकूमत का ढांचा तश्कील पा जाए जो इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी हो। क्या इन हालात के अंदर ऐसा मुमकिन है जब पाकिस्तान जो है वो ये भी कह रहा है कि अफ़गान तालिबान जो है वो उनकी बात अब नहीं सुन रहे हैं, वो अपने आप को फातह महसूस करते हैं और ज़ाहिर है कि इस सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर क्या वो आएंगे और क्या एक ऐसी हुकूमत जो कसीरुल जहती जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसको उसकी नुमाइंदगी करती हो और वो काबुल के अंदर जो है बराजमा हो सके, ये भी एक अब मफरूज़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। और ज़ाहिर है हालात और वाक़यात के इस तरीके से अनफोल्ड होने से पाकिस्तान पर भी उसके बड़े गहरे असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। दूसरी तरफ भारत जो है वो अपना एक किरदार वहाँ पर अदा कर रहा है, अफ़गान फ़ौज की मदद करने की सही कर रहा है, असला वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको मज़बूत किया जा सके। लेकिन जो अफ़गान फ़ौज है जिसके बारे में अमेरिका ने बहुत सा दावा किया था वो अब रेत की दीवार ही महसूस होती है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन पाकिस्तान के लिए भी परेशान कुन है, क्योंकि अगर हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ते हैं तो उसके नतीजे में जो दबाव महाजरीन की सूरत में पाकिस्तान पर पड़ सकता है, जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से पड़ सकता है। और फिर जब ये बात भी कही जाए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर बरसरे पैकार तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, तो फिर मुस्तक़बिल का नक्शा खींचने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। ये वो मंज़रनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज़ वज़ीर साहब, साबिक़ सफ़ारतकार रहे, अफ़गान अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहज़ाद चौधरी साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। अयाज़ वज़ीर साहब, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपको दिखाई देता है कि पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है कि काबुल के अंदर एक ऐसी हुकूमत तश्कील पा जाए जो इत्तफ़ाक़ राय का नतीजा हो, आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? ये पाकिस्तान की ख्वाहिश भी नहीं है बल्कि एक मंजरनामा उस तरह का हर कोई चाहता है। देखिए, अगर कोई ये समझता है कि इससे मुराद ये है कि तालिबान, अशरफ गनी हुकूमत और वो वारलाड या वो सियासतदान जो काबुल में बैठे लेकिन हुकूमत से बाहर है, ये सब एक मुश्तरका हुकूमत दरमियान में ले आए, तो ये मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। ये इतनी जल्दी शायद ना हो सके। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर तालिबान बज़ोर शमशीर बकौल शख्स से काबुल पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और फिर वो अपने अंदर बाकी जो एथनिसिटीज़ हैं, ताजक है, उज़्बक है, हज़ारा है या जो सियासतदान है वहाँ पे, अगर वो साथ आके मिल जाते हैं तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि एक्सक्लूसिव तालिबान की हुकूमत है, क्योंकि एक्सक्लूसिव हुकूमत न अशरफ गनी की कोई मानता है और न तालिबान की कल कोई मानेगा या रिकग्नाइज करेगा। तो बेहतर तो ये होगा कि अगर सब लोग इस पर मुतफिक हों, लेकिन सब ज़रा देख लीजिए पूरी दुनिया में सारे अवाम किस हुकूमत पे मुतफिक है।
ایون دا بیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، یو کے دیکھ لے، امریکہ دیکھ لے، وہاں پہ بھی جمہوریت کے اندر ایک سیاسی پارٹی جیت جاتی ہے، ایک یا دو سیاسی پارٹیاں ہار جاتی ہے، تو ہارنے والے تو حکومت میں نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح افغانستان میں بھی یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے۔ یہ ڈیمانڈ نہ کیا جائے کہ سب کو مشترکہ کر لو تو ہم آپ کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ ہاں، جو بھی ڈسپنسیشن افغانستان میں درمیان میں آتی ہے، جس کو افغان عوام میجارٹی مان لیتی ہے، وہاں پہ ایک طریقہ ہے لویا جرگا کا، اگر وہ اس کے اوپر ٹھپا لگا لیتی ہے تو پھر میرا خیال ہے ہم ان چیزوں میں نہ پڑے کہ آپ کے ساتھ کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک رواج یا سلسلہ یہ رہا ہے کہ جس نے کابل پہ کنٹرول کر لیا گویا اس کے ہاتھ میں سارا افغانستان لگ گیا۔ تو جو بھی وہاں پہ عوام کو قبول ہے وہ ہمیں بھی قبول ہونا چاہیے۔ اچھا، اب شہزاد چودھری صاحب، یہ جو بات ہے، میں ذرا پہلے اہم جو سوال ابھر رہے ہیں اس کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے جو یہ اس وقت کے حالات ہیں، وہاں پر افغان طالبان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اور طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، وہ اس طرح کا ہمارا اثر و رسوخ نہیں رہا جو ماضی میں رہا ہے، ہماری بات نہیں سنتے ہیں، تو پاکستان کے اس دوراہے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا وہاں پر قائم ہونے والی طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہاں پر ایک سیاسی اتفاق رائے ہے کہ نہ کیا جائے، تو پھر پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں کہ کیا پھر کیا جائے؟ نہیں، دیکھیے، آپ نے مفروضہ ایک بیچ میں لگا دیا کہ طالبان اور تحریک طالبان پاکستان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ کس حد تک سچ ہے اس کا تو ابھی تک کوئی ڈٹرمنیشن نہیں ہے۔ خدشہ ہو سکتا ہے، سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اظہار ہونا کسی شکل میں ابھی باقی ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ کافی عرصے سے وہاں پر کو ایگزسٹ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ کسی کو پشت پناہی تھوڑی بہت حاصل ضرور ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کیونکہ دونوں ایک ہی کاروبار میں ملوث تھے۔ ایک اپنے ملک کے اندر جنگ کر رہا تھا، ایک اپنے ملک سے باہر بیٹھ کے دوسرے اپنے ملک یعنی تحریک طالبان پاکستان ہمارے خلاف وہاں بیٹھ کے کام کر رہا تھا۔ تو اور پھر کہیں نہ کہیں پہ تانے بانے جا ملتے ہیں، تو یہ ایک کو ایگزسٹنس کی سچویشن ضرور ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی میوچل سپورٹ کا ایلیمنٹ بھی آ سکتا ہے۔ کس حد تک طالبان، افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان پہ کنٹرول کر پائیں گے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا، تحریک طالبان پاکستان کے کچھ دھڑے، اور یہ رپورٹس آئیں بیچ میں کہ کچھ اس کے جو فریگمنٹڈ حصے تھے یا جو ٹوٹ گئے ان سے تحریک طالبان سے، وہ جا کے آئیسس کے ساتھ مل گئے، یعنی آئیسس اور تحریک طالبان پاکستان کہیں نہ کہیں پہ جا کے ان کے بھی تانے بانے مل جاتے ہیں۔ تو بہر صورت پاکستان کے لیے تحریک طالبان پاکستان ہو یا آئیسس ہو، دونوں ہی خطرناک ہیں، اور ان کا اثر و رسوخ اگر وہاں بڑھتا ہے یا ان کو پاؤں جمانے کی جگہ ملتی ہے تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی قوم کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے اور پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، جہاں تک افغان طالبان کا تعلق ہے، افغان طالبان جس طریقے سے ایاز وزیر صاحب نے آپ کو بتایا اور مکمل احاطہ کر کے بتایا کہ وہ کس طریقے سے ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ لیجٹمیٹ طریقے سے فارم ہو جائے۔ ہم نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے امریکہ کو اڈے نہیں دینے، ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہم چاہیں گے کہ کسی اور کی زمین بھی ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، اور جس کو بھی افغان عوام چنیں گے اپنی لیڈرشپ کے لیے، پاکستان اس کو تسلیم کرے گا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ تجزیہ ہے کہ نہ صرف پاکستان اس مرتبہ تسلیم کرے گا، چاہے وہ افغان طالبان یا ان کی کوئی ملی جلی کولیشن کی شکل کیوں نہ ہو، بلکہ دنیا بھر کے بہت سارے ممالک، خاص طور پہ نیٹو کے ممالک، امریکہ سمیت سب اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اکنالج کریں گے اور ریکگنائز کریں گے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے شہزاد چودھری صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب ایاز وزیر صاحب، ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ بھارت اس وقت جو کردار ادا کر رہا ہے اور جس طریقے سے افغان فوج کی مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور معاملات جو ہیں وہ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر حالات جو ہیں وہ ایک نئی پارٹی کی تشکیل کا سبب بن رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت کے اس کردار کو افغانستان کے اندر مستقبل کے حوالے سے؟ دیکھیے، ہندوستان نے پچھلے 20 سالوں میں افغانستان کے اندر بہت ہی کام کیا ہے. نہ صرف $3 ملین کے لگ بھگ سول پروجیکٹس میں انہوں نے ڈالر لگائے ہیں، بلکہ عام سوسائٹی میں پاکستان کے خلاف بہت زیادہ ان روڈ انہوں نے بنا لیے ہیں، کیونکہ پہلے ہم وہاں پہ شاید اتنے مؤثر طریقے سے یا تھے نہیں یا ہونا نہیں چاہتے، لیکن بہرحال انشاءاللہ افغانستان کے اندر انہوں نے بہت سارے ان روڈ بنا لیے ہیں. اب وہ چاہیں گے کہ اس کو بالکل ضائع کر لیں؟ بالکل نہیں چاہیں گے. میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ اگر یہی جو حکومت ہے وہ قائم رہے، وہ چلتا رہے، اس کے ساتھ طالبان آ کے ملے، دوسرے لوگ آ کے ملے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا آلریڈی قصہ سیٹ ہے، لیکن وہ لگتا ہے کہ نہیں رہے گا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ طالبان آئیں گے. طالبان کے ساتھ انہوں نے آلریڈی دوحہ میں میٹنگ کر لی، ان کے وزیر خارجہ نے ان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جب طالبان کی حکومت آئے تو ہماری یہ محنت ضائع نہ ہو، اگرچہ ہمیں اتنی اچھی جگہ نہیں ملے گی جتنی کہ ابھی ہے، لیکن طالبان کے ساتھ بھی وہ ورکنگ ریلیشن چاہتے ہیں کہ ہیں. ہماری کنسرن یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے. تو اگر نیکسٹ جو حکومت آئے گی وہ اگر یہ چیز سنبھال سکتی ہے کہ وہاں سے ہندوستان ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گا، تو پھر باقی لحاظ سے وہ دونوں انڈیپینڈنٹ ملک ہے، افغانستان بھی ہندوستان بھی، وہ آپس میں بائیلیٹرل تعلقات جیسے رکھنا چاہتے ہیں کریں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. ہمیں صرف ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے، یا جس سے ہمیں لرجک ہے وہ یہ ہے کہ یہ 20 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کئی انٹیلیجنس شیئر کی ہے افغانستان کے ساتھ کہ وہاں سے ہمارے خلاف وہ برسر پیکار ہیں. کلبوشن دو کہ وہ ایران سے آیا تھا، لیکن وہ بھی ویسٹرن بارڈر ہے، تو ہندوستان وہاں سے حتی الامکان کوشش کر رہا ہے کہ بلوچستان میں یا فارمر فاٹا میں کے پی کے اندر وہ پاکستان کے خلاف چیزیں ابھاریں. میں ایاز وزیر صاحب آتا ہوں اس میں. شہزاد چودھری صاحب، آپ نے ایاز وزیر صاحب کی بات سنی. سوال میرا یہی ہے کہ اگر بھارت جو ہے یہ ایک دو طرفہ کوشش اس کی لگ رہی ہے، ایک طرف وہ اشرف غنی کی جو افواج ہیں ان کے لیے اسلحہ فراہم کر رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ طالبان سے روابط بھی بڑھانا چاہ رہا ہے، اور ہمارے خدشات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو خیبر پختونخوا کی طرف سے اور بلوچستان کی طرف سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدشات جو ہیں کس حد تک یہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں جب افغانستان میں یہ جو حالات جس تیزی سے انفولڈ ہو رہے ہیں؟ ہاں، اس کا ایک اور پہلو ہے کہ یہ جو انہوں نے اسلحہ کے لیے جہاز بھیجے، وہاں سے بہت سارے اپنے ڈپلومیٹس یا باقی جو لوگ وہاں پہ کام کرنے والے تھے کانسلیٹس کے اندر، ان کو بھی وہاں سے ریٹریو کیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ خطرہ ضرور محسوس ہوا کہ جوں طالبان آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ قندھار، جلال آباد، شاید ہرات سے ابھی فی الحال نہ کیے ہوں، لیکن ہرات میں بھی یہ شاید ہر جگہ سے آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور ایک سفارت خانہ جو ان کا ایمبیسی ہے جو مین کابل میں، شاید وہیں تک محدود ہو جائیں گے یا وہاں پر جو عملہ ہے صرف وہ رہ جائے گا. یہ وقتی طور پہ بھی ایک فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ واپس آ کے دوبارہ اپنے کانسلیٹس کو آباد نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات، البتہ اس سے ایک پرسیپشن کا پتہ لگتا ہے کہ بھارت جب پرسیو کرتا ہے طالبان کے ریسرجنس کو، تو پھر وہ کس طریقے سے اپنی پوزیشن کو ویلیو کرتا ہے، میجر کرتا ہے، جج کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ کمزور وکٹ پہ ہے، اس وقت وہاں سے نکل آنا سلائٹلی بیٹر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب طالبان آ جائیں گے تو بالکل بھارت سے تعلق اپنا توڑ دیں گے؟ اگر
فرض کیا کہ اگر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے تو بھارت سے اپنا تعلق مکمل طور پہ توڑ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیے ریاست جب اپنے طور پہ کام کرتی ہے اور طالبان اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ طالبان 1996 والے نہیں ہیں، یہ آج کے 2021 والے طالبان ہیں. تو وہ جو ایک تھا نا ایک بالکل سخت پکے ذہن کے ساتھ جو ان کی سوچ تھی، چاہے وہ اسلامی نوعیت کی تھی، میرے خیال میں اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. وہ اس وقت بہت سافن ہو جائیں گے، انکلوسیو ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے چونکہ ان کی ڈپینڈنس، دیکھیے آج افغان قوم ہے، افغان قوم کو اپنی ریاست کو بنانا اور مضبوط کرنا ہے. ریاست کی حدود تو ہیں لیکن ریاست کا وجود جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہوا ہے افغان ریاست کا. اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو ہر قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ چین سے آئے، امریکہ سے آئے، بھارت سے آئے، پاکستان سے آئے، یا کہیں سے بھی اس کو ملے تو وہ لے گا، چاہے وہ طالبان ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے یہ مفروضہ یا یہ فرض کر لینا کہ طالبان کے آنے کی وجہ سے وہاں پہ بھارت کے لیے جگہ نہیں رہے گی، غلط ہے. ہاں اتنی شاید کھل کے نہ کھیل سکے بھارت جس طریقے سے پہلے کھیلتا ہے. میں آتا ہوں شہزاد چودھری صاحب. ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں نے شہزاد چودھری صاحب کی بات میں بھی محسوس کیا سافن ہو جائیں گے، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ طالبان میں تبدیلی آ گئی ہے، بہتر طالبان آ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہم دوبارہ ایک اچھے اور برے طالبان کی کنفیوژن میں کھونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہوگا کہ ہم کہیں کہ ان میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے. ہاں یہ تبدیلی ضرور ہے کہ ابھی حکومت بنانے سے پیشتر انہوں نے کئی ممالکوں کے دورے کیے، ان کے ساتھ روابط ہے. آپ سب جانتے ہیں، نام میں نہیں لیتا، جن ملکوں کے دورے کیے یا جہاں پہ ریسنٹلی میٹنگ کی ہے. تو لیکن اس کا اصلی ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں تب ہوگا جب ان کی حکومت بنے. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ وہی 1990 کا جو طالبان حکومت تھا اسی طرح چلائیں گے، اسلامک امیریٹ ہوگا، وہی شریعت قوانین ہوں گے جس طرح اس وقت کیے تھے، وہی ریسٹرکشن ہوگی. تو پھر تو قصہ دوسرا ہے. اور اگر انہوں نے اس میں تھوڑی بہت نرمی کر لی، ٹھیک ہے اسلامی شریعت ہو لیکن اس کے اندر بھی گنجائش ہوتی ہے، اتنی سختی کی نہیں ضرورت جتنی کی انہوں نے پہلے کی تھی. تو یہ حقیقت تو تب آیا ہوگی جب وہ حکومت میں آئیں گے. اب تو وہ حالت جنگ میں ہے، وہ کچھ بھی اگر غلطی کر لے تو کہا جا سکتا ہے کہ جی جنگ کی حالت تھی، اب ذرا امن آ جائے گا، کنٹرول ہمارا آ جائے پھر دیکھیں گے. لیکن بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے کہ اگر وہ طاقت کے بلبوتے پہ لینا چاہتے ہیں تو میں یہ بہت ہی کیا نام ہے، میں کہتا ہوں اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر طاقت کے بلبوتے پہ انہوں نے بڑے بڑے شہروں کو لینا شروع کیا جیسے کابل ہے یا مزار شریف ہے تو بہت سیریس ریزسٹنس ہوگی. پھر اتنی آسانی سے وہ شاید حکومت نہ سنبھال سکے. موقع ہے. جی میں ایاز وزیر صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما زاہد خان صاحب نے. زاہد خان صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دیکھا ہے، آج افغانستان پھر ظاہر ہے آگ وہاں بھڑک چکی ہے اور معاملات جو ہیں وہ کافی دگرگوں ہیں اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کس قدر خدشات محسوس کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں ندیم حسین صاحب، مجھے دونوں بھائیوں کی بات سنی ہے. ایاز وزیر صاحب تو پھر بھی آخر میں اس کو تھوڑا سا ٹویٹ دیا. یہ مجھے بتا دے کہ یہ جو گڑ اور بیڈ کا سلسلہ ہے یہ آج کا ہے؟ یہ تو بہت پہلے سے ہے. یہ تو ملا عمر کے وقت سے لے کر آج تک چل رہا ہے کہ بیڈ اور گڑ والا. یہ مجھے نئی بات ہوئی کہ شیخ رشید بھی کہہ رہا ہے اور ہمارے جو ایئر مارشل صاحب ہے، شہزاد صاحب ہے میرے خیال میں، اس نے یہ بات کی ہے.
تو مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ان دونوں ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا جو بندوق کے ذریعے اگر وہ قبضہ ادھر کر لیتے ہیں تو اس کو آپ حکومت سمجھیں گے, اس کو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پرامن چینج ہوا, یہ سمجھیں گے کہ وہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوگی, یہ سمجھیں گے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو فوجی ہے, ابھی تو امریکہ تو چلی گئی ہے تو فوج تو انہی کی ہے افغانستان کے, اگر آپ بندوق کے زور پہ کرو گے تو یہ اس کا تو اچھا رزلٹ نہیں نکلے گا. یہ ہر جنگی کی طرف جا رہا ہے. اور آپ نے ابھی سے آپ دیر میں شاہی کے مقام پہ آپ نے 30,000 کیمپس لگائے بارڈر کے قریب, آپ نے باجوڑ میں لگا دی. اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ آئیں گے, اور جو لوگ آئیں گے جو پہلے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے یہ بتا دیں کہ مزار شریف اگر آپ قبضہ کریں گے تو کیا جو ان کے قریب جو ہمسائے ممالک ہے وہ اس کو برداشت کرے گا بندوق کے ذریعے؟ اگر آپ الیکشن کرتے جا کے آرام سے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ امریکہ نے یہ سارا گیم امریکہ نے کھیلا. افغانستان میں جب سے روس آئے تو امریکہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے, آج بھی وہی کھیل کھیلا اس نے, کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ چین اور امریکہ کے آج کل تعلقات بہت خراب ہے اور روس اس وقت چائنا کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کو یہی تھا کہ روس آرام سے بیٹا یہ 8, 10, 20 سال, اور اس نے اپنے اکانومی بہتر کی, اس نے اپنے جو فوجی اس میں ہے اس اپنے اکوپمنٹ اس میں اضافہ کیا. اس لیے اس نے کہا کہ اب میں ایسے اٹھ کے بے سرو سامان چلا جاؤں تاکہ وہاں پہ پھر ایسے لوگ آ جائیں کہ جس سے سارا ہمسائے ممالک کو نقصان ہو. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت جو اسلحہ ان کو سپلائی ہو رہی ہے, کیا یہ ایران دے رہا ہے, کیا یہ روس دے رہا ہے, کیا یہ چائنا دے رہا ہے, کیا یہ پاکستان دے رہا ہے کہ ایک فوج کے ساتھ ہوتے, ایک فوج کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور ان کے اسلحہ کم نہیں ہو رہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کل اگر ہمارے طالبان جس کے خلاف ہم لڑے تھے, آپ نے خود کہا کہ دہشت گردی میں ہم نے بہت جان ضائع کیے, کیا وہ ہمارے فوج کے خلاف جب لڑ رہے تھے اور ہم عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو شکست تو دی تھی. اگر کل وہ پھر ہمارے جو اپنے آپ کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں یا کوئی بھی طالبان کہتے ہیں اٹھ کے یہاں پہ بندوق کے ذریعے حملہ کرتے ہیں یا بندوق کے ذریعے اس پہ قبضہ کرتے حکومت پہ, تو کیا یہ جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے, میں آتا ہوں زاہد خان صاحب. جی نہیں آئے گا زاہد خان صاحب, میں آتا ہوں. اس میں ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا, اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ افغان پالیسی کے حوالے سے ہم ایک پیج پر ہیں, اور اگر وہ پالیسی یہ ہے کہ افغانستان کا امن جو ہے اس سے پاکستان کا امن وابستہ ہے, تو اب یہ سوالیہ نشان تو بن گئی ہے ساری صورتحال. تو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ جی میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ افغانستان کے بارے میں شاید ہمیں پیش پہ نہیں ہے. حکومت اور عوام دو صفوں پہ میں دیکھ رہا ہوں. ہاں حکومت اور فوج شاید ایک پیج پہ ہو, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو پالیسی چل رہی ہے چلا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں اپوزیشن پارٹیز سارے اپوزیشن پارٹیز کی ریزرویشن ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خاص عرصے پہلے سب کی ایک میٹنگ بلا لیتے تاکہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو انوالو کر کے ایک کنسنسس سے ایک افغانستان کے لیے پالیسی بنا لیتے. افغانستان میں ہم ہمیشہ جب سے بھی یہ مسئلے شروع ہوئے ضیاء-ال-حق کے زمانے سے ہم ہمیشہ ایمرجنسی بیسس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں ایسے انوالو ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے انٹرسٹ کو ہم سرو کر لیتے ہیں, پاکستان کا انٹرسٹ ادھورا رہ جاتا ہے. ابھی بھی موقع ہے, افغانستان میں بقول شخص سے سارا پانی سر سے نہیں گزرا ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں حکومت کے ساتھ آپشن ہے, کیونکہ افغانستان میں امن آ جائے یا خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو, دونوں صورتوں میں سب دنیا سے زیادہ اثر پاکستان کے اوپر پڑتا ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن بنا لے جو افغانستان کے کلچر کو جانتے ہیں, زبان کو جانتے ہیں, ان کے رسم و رواج کو جانتے ہیں. وہ کیمرے سے ہٹ کے, میڈیا سے ہٹ کے, جیسے پٹھانوں میں ہوتا ہے, وہ وہاں جا کے ان کے درمیان میں نیگوسیشن کر لے. لیکن اس کے لیے راستہ حکومت بنائے گی,
حکومت راستہ بنائے گی. ایاز وزیر صاحب میرے پاس چونکہ آخری منٹ ہے اس میں شہزاد چودھری صاحب میرے پاس یہ آخری منٹ ہے, یہ فرما دیجئے کہ ایاز وزیر صاحب نے ایک آپشن تو رکھا سامنے. اب اس صورتحال کے اندر ظاہر ہے ہم ایک بڑے خطرے کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ کے نزدیک اور کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کے پاس یہی ہے کہ افغانستان کو ایک ریاست سمجھا جائے, نہیں ہے ان کو اپنے مسائل حل کرنے دیں. وہ جنگ کے تھرو کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ کرے ایسی بات نہ ہو تو ان کی مرضی ہے. اگر افغان کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہتر ہے, ان کے لیے بھی بہتر ہے. قتل و غارت خون نہیں بہایا جائے گا تو بہت اچھا ہوگا. افغانوں نے بہت دکھ سہے ہیں, اب اور دکھ سہنے کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے پاکستان کو اپنے اندر دفاع کرنا, اپنی چیزوں کا خیال کرنا, اپنے اندر کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. بارڈر کو مضبوط طور پہ بند رکھیں, وہاں پر اپنی افواج کو لگائیں, میک شور کریں وہ لوگ اپنا مستقبل ایک پرامن مستقبل. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب, بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب, بہت شکریہ زاہد خان صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.